मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये नफ्स को पाकीज़ा कैसे बनाए, पाकीज़ा कैसे बनाए, पाकीज़ा कैसे बनाए। यार ये इतना इजी आसान सा जवाब है इसका, लेकिन आइए मैं आपको बताता हूं नफ्स का तज़किया क्या है, नफ्स को कैसे कमजोर किया जाए, नफ्स को कैसे पाक किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में क्या इरशाद फरमाते हैं नफ्स के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा। कसम है सूरज की और इसकी फैली हुई धूप की, चांद की जब वो सूरज के पीछे पीछे आए, और दिन की जब वो सूरज का जलवा दिखा दे, सूरज की रोशनी फैला दे, और रात की जब वो उस पर छा कर उसे छुपा ले, यानी सूरज को। और कसम है आसमान की और इसकी जिसने उसे बनाया, कसम है आसमान की और जिसने इसको बनाया, और जमीन की और उसकी के जिसने उसे बिछाया। हाय 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 हाय, क्या क्या बलागत है अल्लाह की यार। उफ उफ, मैं तो जब भी पढ़ता हूँ मुझे तो कुछ होने लगता है यार, सीरियसली मुझे तो लग रहा है कि अल्लाह हमें कैसे समझा रहे हैं कसम से। और इंसानी जान की और उसको जिसने इसे सवारा। इतनी सारी कस्में खाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कह रहा है, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। फिर उसके दिल में वो बात भी डाल दी जो उसके लिए बदकारी की है, और वो भी जो उसके लिए परहेजगारी की है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दिलों में ऑटोमेटिकली एक चीज पैदा कर दी है कि जो चीज बुरी होगी हमारा दिल, हमारा इल्हाम हमें ये बताएगा कि ये बुरी है, और जो चीज अच्छी होगी, अगर हम अनपढ़ भी हैं, अगर हम एजुकेटेड नहीं भी हैं, अगर हमने किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं भी ली हुई, अगर हम मैट्रिक फेल भी हैं, अगर हमने प्राइमरी भी नहीं पढ़ी हुई, फिर भी आपका दिल आपको ये कहेगा कि ये चीज बुरी है, फिर भी आपका दिल कहेगा कि ये चीज आपको अच्छी है। और ये इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की फितरत में पैदा होने से पहले ही डाल दिया, पैदा होते ही सारी चीजों को क्लियर कर दिया, ये अच्छी है ये बुरी है। ठीक है, देखिए ना, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि मुस्लिम्स सारी अच्छाइयों को जानते हैं और बुराइयों को जानते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं, क्या नॉन मुस्लिम्स के मुआशरे में जब कोई कत्ल करता है तो क्या उसे कोई बुरा नहीं समझता? डेफिनेटली नॉन मुस्लिम्स भी जब एक दूसरे का कत्ल करते हैं तो उनका मुआशरा भी इस चीज को गलत समझता है। अब वो तो मुसलमान नहीं है ना, वो तो अल्लाह को नहीं मानते, वो तो अल्लाह पे बिलीव नहीं रखते, तो उसको ये इल्हाम किसने दिया? वो बुराई को बुराई क्यों समझ रहे हैं? और वो जैसे कि अब किसी की अगर मदद कर दो तो उनका भी मुआशरा कहता है कि वाकई ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। झूठ हर मुआशरे में बुरा समझा जाता है और सच हर मुआशरे में अच्छा समझा जाता है। गीबत हर मुआशरे में बुरी समझी जाती है, और मुंह पर तारीफ, पीठ पीछे तारीफ, लोगों की हौसला अफजाई, इस तरह की चीजें हर मुआशरे में, चाहे मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम्स है, इन दोनों के मुआशरे में ये चीज अच्छी समझी जाती है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये वाली जो सिफ्त है ना, ये हमने इंसानों को दी हुई है। ठीक है, पहले से ही पता है। क़यामत के दिन कोई ये ना कहना कि अल्लाह मुझे अंधेरे और उजाले का पता नहीं था, अल्लाह मुझे पता नहीं था कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। अल्लाह ने ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। नॉन मुस्लिम भी होगा, उनके मुआशरे में भी एक चीज को आदतन किया जाएगा, जैसे कि लेट्स सपोज बियर है, शराब है, वो लोग बहुत ज्यादा ओपनली पीते हैं, लेकिन उनके कुछ लोग उनको बुरा भी समझते हैं, और जो वो पीते हैं, जो उनके आदी होते हैं नशे के, तमाशों के, जिना के, वो उनके मुआशरे में भी बुरा समझा जाता है। वो खुद भी इन्हें ये नहीं कह सकते कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है। तो ये एक ऑटोमेटिकली जो इंसान के दिल के अंदर ये फीलिंग्स होती है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रख दी। अब कोई बहाना नहीं कर सकता कि अल्लाह मुझे कुछ पता नहीं था। ठीक है, इसके बाद अल्लाह फरमा रहे हैं कद अफलह मन ज़क्काहा, कि फला उसे मिलेगी, कामयाबी उसे मिलेगी, इज्जतें उसे मिलेंगी जो इस नफ्स को पाकीज़ा बना दे। नफ्स की बात आ गई। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि यार ये नफ्स को पाकीज़ा कैसे बनाए, पाकीज़ा कैसे बनाए, पाकीज़ा कैसे बनाए। यार ये इतना इजी आसान सा जवाब है इसका, लेकिन मैटर ये करता है कि तुम ये जो नफ्स का सवाल कर रहे हो किसी से कि हम अपने नफ्स को कैसे पाकीज़ा बनाए, ये सवाल करने से पहले तुम्हारी नीयत क्या है? क्या तुम नॉलेज गेन करना चाहते हो? क्या तुम कोई आइडिया लेना चाहते हो?
کیا تم کسی اور کے لیے یہ سوال پوچھ رہے ہو، یا پھر تمہاری زندگی کی گمراہیاں، تمہاری زندگی کے گناہ، تمہاری زندگی کی نافرمانیوں نے تمہیں تنگ کر دیا ہے اور تم نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت سارے گناہوں کو کر رہے ہو اور تمہارا دل اس پر آمادہ نہیں ہوتا، لیکن ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تم وہ کام کر لیتے ہو جس پر بعد میں تمہیں شرمندگی اور افسوس ہوتا ہے، اور پھر توبہ بھی نہیں مانگ پاتے، معافی بھی نہیں مانگ پاتے، کیونکہ تمہارا ایمان لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں تمہارا نفس بہت زیادہ پہلوان بن چکا ہوتا ہے، تمہارا نفس بہت زیادہ قوی بن چکا ہوتا ہے۔ تو اگر تو یہ سچویشن ہے کہ تم گناہ نہیں کرنا چاہ رہے، اس کے بعد تمہارا نفس اتنا طاقتور ہے کہ تم سے گناہ کروا لیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کروا لیتا ہے، تو یہ وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے اگر تم کسی سے پوچھو کہ یار نفس کو پاک کیسے کریں، یار نفس کو کمزور کیسے کریں، یار نفس کو اللہ کی عبادتوں کی طرف کیسے لایا جائے، تو پھر تمہیں اس کے جواب سے خزانے ملیں گے، پھر تمہیں اس کا جواب فائدہ مند بھی ثابت ہوگا اور پھر تمہیں اس کے جواب سے فائدہ بھی ہوگا۔ ادروائز جیسے کہ تمہارے پاس بہت سارا نالج ہے قرآن کا، جیسے کہ تمہارے پاس الہامی بہت سارا نالج ہے جو اللہ نے تمہیں بائی برتھ ہی دیا ہوا ہے، بٹ جیسے ہی تم پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر الہام ڈال دیا کہ یہ چیزیں اچھی ہوں گی معاشرے میں، یہ چیزیں بری ہوں گی معاشرے میں، تو اس طرح کا نالج تو تمہارے پاس آ جائے گا، تم سمجھ بھی جاؤ گے۔ لیکن اگر ان کیفیتوں سے اور اپنے بدلاؤ سے ہٹ کر کچھ سوچ کر یہ سوال کرو گے، اس کے جواب ملنے پر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھو ہم سب ہی نفس کے مارے ہوئے ہیں، ہم سب ہی نفس کی چالوں میں گرفتار ہیں، ہم سب نے نفس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے، ہم سب ہی نفس کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں، آئی نو دیٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، وہ غلطی یہ نہیں ہے کہ ہم نفس کی غلامی میں ہیں اور غلامی میں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، بھائی نیچر ہے، کریں گے گناہ۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب نفس کے سامنے اپنی ہار کو تسلیم کر لیتے ہیں، جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتے، جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ گناہ کرنا تو میری عادت بن چکی ہے، میں تو اسے نہیں چھوڑ سکتا، جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار میں تو اللہ سے دوری کے سفر میں اتنا دور نکل گیا ہوں کہ اب تو میں واپس نہیں جا سکتا، جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب اپنے آپ کو چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہے میرے لیے، جب ہم ان سوچوں کا شکار ہوتے ہیں تب جا کے ہم اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اصل دشمنی ہم یہاں سے کرتے ہیں، جب ہم ان باتوں کو اور ان سوچوں کو سوچ کے ریئلائز کر کے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں۔ اس میں جیت شیطان کی ہوتی ہے، نفس کی ہوتی ہے، جو کہ دونوں آپس میں مل کر پھر خوشیاں مناتے ہیں، اور ہماری ہار ہوتی ہے، ہم ہار جاتے ہیں اپنی زندگی سے، اپنے اعمال سے، ٹھیک ہے۔ تو نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ فلاح اسے ملے گی، کامیابی اسے ملے گی، قد افلح، فلاح اسے ملے گی، من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا عبادتوں کے ذریعے سے، اللہ کی معرفت کے ذریعے سے، اللہ کی محبتوں سے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر، ہمت کر کے، شیطان کے خلاف قدم اٹھا کر، نفس سے لڑ کر، نفس کے اوپر ایک بھاری پاؤں رکھ کر، اور اس نے ایک مضبوط ارادہ جب کیا تو اس کا نفس پاک ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نفس کا تزکیہ کیا ہے، نفس کو کیسے کمزور کیا جائے، نفس کو کیسے پاک کیا جائے، اور ہم اس آیت میں آ جائیں کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ان لوگوں کو کامیابی مل جائے گی، سکسس مل جائے گی، عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کا اللہ کو راضی کر لینا انہیں مل جائے گا۔ اور اللہ نے آگے کیا بتایا؟ سمپل سا آئیڈیا، نفس کو جو پاک کر لے، جو اپنے آپ کو نفس کے غلامیوں سے آزاد کر لے، ٹھیک ہے، بس یہ ایک طریقہ ہے۔ تو دیکھو کامیابی کا کتنا آسان ذریعہ ہمیں اللہ نے بتایا۔ اب ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر انسان اپنے لیے کامیابیوں کو پسند کرتا ہے، ناکامی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے سمپل شارٹ ورڈنگ میں، دیکھو 4 الفاظ میں ہمیں سب سے بڑی کامیابی کی طرف آنے کا، کامیابی کو پانے کا راستہ دکھا دیا۔ قد افلح من زکاہا، 4 الفاظ، اور ان 4 الفاظوں کی تفسیر علماء لکھ کے تھک گئے، مفسرین لکھ کے تھک گئے، لیکن اگر انسان طلب میں سنے، اپنے آپ کو واقعی چینج کرنے کی نیت سے سنے، تو اللہ رب العزت
اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا دیں گے. اسے لمبی لمبی تفسیروں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. طلب اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ انسان اپنے نفس کو واقعی کمزور کرنا چاہتا ہے, واقعی یہ انسان اپنے نفس کی غلامی سے نکلنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں, واقعی یہ انسان اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں, واقعی اس کے دل میں اللہ کی طلب, اللہ کی معرفت کا شوق, اللہ کی محبت لینے کا کوئی جذبہ ہے بھی کہ نہیں. تو جتنی آپ کے اندر طلب ہوگی آپ کو قرآن اتنے ہی آسان طریقے سے سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہونے کا ایک ذریعہ بتا رہے ہیں, ایک راستہ بتا رہے ہیں. قد افلح من زکاہا, فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے. ٹھیک ہے, اور نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبے پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے, ٹھیک ہے, انہیں ابھار کر ان پر عمل کرے, اور جو بری خواہشات یا برے جذبے ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے, ان پر عمل نہ کرے. اسی طرح اس چیز کی مسلسل مشق کرتے رہنے سے اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے, اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے یہ شخص. کیا کرنا ہے, صرف ہمارے دلوں میں دیکھو ڈیلی بیسس پہ جب بھی ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں نا, تو رات تک جب تک ہم نے آنکھوں کو بند نہیں کیا ہوتا تب تک ہمارے سامنے یہ دنیا رہتی ہے. ہم ان دنیا کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بہت سارے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, ہم بزنسز کر رہے ہوتے ہیں, ہم لین دین کر رہے ہوتے ہیں, ہم گھروں کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ہم باہر معاشرے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, یعنی بہت ساری ایکٹیویٹیز. ہر بندہ اپنی سوچ, اپنی مزاج, اپنی کیٹیگری کی فیلڈ میں بزی رہتا ہے, اس کے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اور ان چیزوں میں رہتے ہوئے, ان کاموں میں رہتے ہوئے, ان لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے ایسی کیفیات میں ہمارے دل میں کچھ اچھے جذبے پیدا ہوتے ہیں. جیسے کہ کسی سے ملے, وہ بڑا مجبور ہے اور اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کسی کی ہیلپ کرنے کی, تو میں یہ میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ یار یو شوڈ ہیلپ ہر یا یو شوڈ ہیلپ ہم, تو یہ ایک جذبہ پیدا ہوا. اب اس جذبے کو جیسے آپ فیل کریں نا کہ میرے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا, تو اب اس کو دبانے کے بجائے نا اس پر عمل کریں, فوراً اس کی ہیلپ کر دیں. اسی طرح میں جا رہا ہوں اپنے ہی کسی کام سے, پیدل چل رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب اذان ہوئی, میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی, فوراً میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا, یا ایک سوچ پیدا ہو گئی, یا اللہ کا کوئی حکم سامنے آ گیا کہ یار مجھے اپنی نماز کو پڑھنا چاہیے. دیکھو یہ اب اچھا جذبہ ابھرا ہمارے دلوں میں, ایک اچھی خواہش ابھری. تو اگر اس پہ فوراً سے اپلائی نہ کیا تو شیطان اس جذبے کو کاٹ دے گا, ختم کر دے گا, جڑ سے نکال کر دوسری جگہ پھینک دے گا, اور آپ سے یہ جذبہ بلا دے گا. تو جیسے ہی جذبہ پیدا ہوا فوراً اپنے ایکٹیویٹیز کو آگے پیچھے کرے, نماز پڑھے, واپس آ جائے دنیا میں. اس طرح کرنے سے آپ اپنے اچھی خواہشات کو جب اعمال کی شکل دیں گے تو آپ اپنے نفس کو آہستہ آہستہ پاکیزہ کر لیں گے. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. لیٹ سپوز آپ کے سامنے ایک سچویشن آئی, اوکے, آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک دوست کے ساتھ چل رہے ہیں, اور وہ دوست آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہے. وہ آئیڈیا کیا دیتا ہے, دیکھ میرے بھائی, ایسا ہے کہ میرے پاس ایک کام ہے کرنے کو, ٹھیک ہے, ایک کام ہے کرنے کو, آؤ تم میرے ساتھ مل کر وہ کام کرو, تو جتنا بھی فائدہ ہوگا اسے آدھا آدھا کر لیں گے. اب تمہیں پتا, اچھا ٹھیک ہے, تم راضی ہو جاتے ہو, اوکے برو, آئی ایم ریڈی, بتاؤ واٹ ٹو ڈو, کیا کرنا ہے. تو وہ تمہیں کہتا ہے کہ یار یہ پسٹل پکڑو, اوکے, تم نے پکڑ لی. وہ جو سامنے گھر ہے نا, اس میں ایک عورت اکیلی رہتی ہے, یا اس میں ایک شخص اکیلا رہتا ہے. آؤ اس کے گھر جاتے اور گن پوائنٹ پر اس کے سونے, زیورات, چیزیں, دولت ساری اکٹھی کر کے اسے لوٹ لیتے ہیں. جیسے یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے اپنے دوست کی, آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا فوراً, جو آپ کا ایمان آپ کو کہے گا کہ نہیں ایسا مت کرنا. اب یہ جو نئی والا جذبہ ہے نا, یہ اچھی خواہش ہے, یہ ایک اچھی خواہش ہے. فوراً اس پہ اپلائی کرو, پستول جا کے اسے واپس کرو, یہ لو یار, مجھے اس کام میں انوالو نہیں ہونا, تم بھی رک جاؤ, دنیا میں بھی ذلت ہوگی, آخرت میں بھی ذلت ہوگی, تو تمہیں فائدہ ہوگا. اس سے تمہارا نفس تھوڑا سا پاک ہو جائے گا, ٹھیک ہے, گناہوں کے خلاف لڑنا تمہیں آ جائے گا. اسی طرح اب میں تمہیں ایک اور مثال دیتا ہوں جو ہمارے لائف سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے. ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں, ہم سب کے ہاتھوں میں اسمارٹ فونز ہیں, لاکھوں کے اور ہزاروں کے, ٹھیک ہے, اور اس میں ہماری سانسیں چلی جائے کوئی پرواہ نہیں, لیکن اس موبائل فون میں وائی فائی ہونا چاہیے, اور سگنلز ہونے چاہیے, اور پیکٹ ضرور ہونا چاہیے, ادروائز ہماری زندگی بے رونق ہے, رائٹ. ہمارے ہاتھ میں سیل فونز ہیں,
ہمارے ہاتھ میں سیل فونز ہیں. اب ہم جب اس سیل فونز کو یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گندی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں اور اچھی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. انٹرسٹ بیس پر چیزیں سامنے آتی ہیں. جن چیزوں کو میں زیادہ دیکھوں گا وہ چیزیں زیادہ میرے سامنے آئیں گی, لیکن وہ چیزیں بھی زیادہ آئیں گی جن کو میں نہیں دیکھتا. اگر میں اچھی چیزوں کو دیکھتا ہوں اچھی چیزیں آئیں گی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی بری چیز میرے سامنے نہیں آئے گی. پھر امتحان کیسا؟ پھر تو میں امتحان کے حوالے ہوا ہی نہیں. تو اور اسی طرح اگر میں بری چیز دیکھ رہا ہوں تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ سارا دن ہی میرے سامنے موبائل میں بری چیزیں آئیں. ڈیفینیٹلی اچھی چیزیں بھی آئیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ اچھی اور بری چیز کے درمیان جب ہمارے سامنے کوئی اچھی چیز آئے تو ہمارا دل فوراً سے ہمیں کہے گا کہ اسے پڑھ لو, اسے سن لو, اسے دیکھ لو. اب یہ تمہارے دل میں ایک اچھائی کی خواہش پیدا ہوئی, اب اسے ابھارو, اپریشیٹ کرو, اس کی طاقت بنو, اس کے بعد فوراً سے وہ کام کر لو. ٹھیک ہے, اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. تو اس طرح کرنے سے آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیں گے, پاک کر لیں گے. اسی طرح جو بھی گناہ آپ کے سامنے آتا ہے اس گناہ کے خلاف آپ کا دل آپ کا ساتھ دے گا, آپ کو ایک آواز دے گا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس آواز کو اگنور مت کرنا, سن لینا اور سنتے ہی اس پر عمل کر لینا. تو اس طرح تمہارا نفس آہستہ آہستہ جب ایک گناہ سے بچو گے, دوسرے گناہ سے بچو گے, تیسری بے حیائی سے بچو گے, لڑو گے نفس کے خلاف. دل نہیں بھی چاہے گا ایک اسلامک ویڈیو دیکھنے کا, دل نہیں بھی چاہے گا قرآن پڑھنے کا, دل نہیں بھی چاہے گا نماز پڑھنے کا, لیکن تم اپنے آپ کو گھسیٹو گے, تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر نیکی کا عمل کرو گے, برائی سے خود کو بچاؤ گے. یہ مشقت کر کے, تھوڑی سی اسٹرگل کر کے, تھوڑی سی ہمت کر کے, ایک دو دن کی اسٹرگل کرنے کے بعد تمہارا نفس آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگے گا, آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم اس آیت میں آ جاؤ گے, قد افلح من زکاہا, فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنا لے. تمہارا نفس پاک صاف ہو جائے گا, آٹومیٹکلی اچھی اچھی باتیں تمہیں متاثر کریں گی, آٹومیٹکلی اچھی اچھی چیزیں تمہاری زندگی میں آ جائیں گی, آٹومیٹکلی تمہارے وہ سارے اعمال جن کو تم نے گناہوں کی وجہ سے مار دیا, جنازے نکال دیے, وہ سارے اعمال پھر سے زندہ ہو جائیں گے اور پھر تم اس کو کرنے لگ جاؤ گے. تمہارا نفس صاف ہو جائے گا, پھر اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا. ہاں سیم, کتنی ایزی بات ہے. اللہ رب العزت کیسے, اللہ رب العزت کتنے پیار کرتے ہیں ہم سے, کتنی محبت کرتے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ تھوڑی سی اسٹرگل کریں. تو نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس سے اللہ نے منع کیا, اور ہر اس چیز کو کرنا جو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا. اس سے نفس پاک ہو جاتا ہے. آنکھ کو اللہ کی ہر اس نافرمانی سے بچانا کہ جس سے اللہ نے منع کیا, اور آنکھ کو ہر وہ چیز دکھانا کہ جو دیکھنے کا حکم اللہ نے جاری کیا. جیسے کہ سامنے نامحرم عورت آئی, جیسے کہ سامنے نامحرم عورت نظر آئی, نظریں جھکانا, جھکا لی فوراً. اور جیسے ہی تم نظریں جھکاؤ گے تمہیں کیا ہوگا, تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی, ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی, ٹیسٹ نصیب ہو جائے گا. اسی طرح ہر آزمائش, ہر گناہ کے سامنے جب تم اللہ کا کوئی حکم فالو کرو گے تو اس فالو کرنے کے بعد اللہ رب العزت تمہارے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کریں گے, ایک ذائقہ پیدا کریں گے, تمہارا دل سکون کے ساتھ رہنے لگ جائے گا اور اس سے تمہارا ایمان بڑھے گا, اس سے تمہارا نفس پاک ہوگا آہستہ 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 آہستہ. اسی طرح کان کو ہر وہ چیز سنانے سے روکنا جس سے اللہ نے منع کیا, اور ہر اس چیز کو سنانا جس کا اللہ نے حکم دیا. ہاتھ کو ہر اس کام کی طرف بڑھانے سے روکنا جس سے اللہ نے منع کیا, اور ہر اس کام کی طرف بڑھانا جس کا اللہ نے حکم دیا. اسی طرح آپ کے ساری باڈی پارٹس ہیں, اس کو استعمال کریں, اللہ کی نافرمانیوں میں نہ استعمال کریں, اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کریں. آپ کا نفس انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے پاک ہو جائے گا اور آپ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. That's it. تو پھر اگر اس طرح زندگی گزارو گے, جو اللہ کو دیکھ دیکھ کر, اللہ کو سامنے رکھ رکھ کر اپنی زندگی احتیاط کے ساتھ گزارے گا, تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کریں گے. یہ خود نہیں ہوگا, اللہ اسے کامیاب کریں گے. اور آخرت کی کامیابی کے بعد اپنی منمانی کرو, جو دل میں آتا ہے کرو, ایزیلی کرو, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اللہ کی. یہاں صرف خود کو پابند کرنا ہوگا, یہاں اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق چلنا ہوگا, چاہے تمہارا دل چاہے چاہے تمہارا دل نہ چاہے.
یہاں اپنے آپ کو لبرل ہونے سے بچانا ہوگا, یہاں اپنے آپ کو تھوڑا ماڈرن ہونے سے بچانا ہوگا, یہاں اپنے آپ کو تھوڑا سا آؤٹ کلاس رہنے سے بچانا ہوگا, یہاں تھوڑا اپنے آپ کو براڈ مائنڈیڈ ہونے سے بچانا ہوگا, یہاں تم نے اپنے آپ کو پابند بنانا ہوگا. کس کا پابند؟ اعمال کا پابند. کون سے اعمال کا پابند؟ نیکی کے اعمال کا پابند. اور کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے, تاکہ نفس پاک ہو جائے. اور نفس کو پاک کیوں کرنا ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت ہمیں فلاح دے دے, کامیابی دے دے, جو کہ اس کا اپنا ہی فیصلہ ہے کہ میں ان کو ضرور کامیاب کروں گا جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیں گے.